अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्यार, मोहब्बत और इश्क। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। इश्क और मोहब्बत की बात हो तो फ़ौरन ख़्याल आता है और बुज़ुर्गों को ख़्याल आता है कि ये तो शैतानी सोच है, इससे अपने आप को बचा के रखो। तो चलें ज़रा सी बात करते हैं कि शैतान करता क्या है, किस तरह से हमें अपने चुंगल में ले लेता है। बेसिकली आप देखें कि हमारे दीन में हर चीज़ के मामले में हमें क्लैरिटी दी गई है। ये हलाल है, कर लो, ये हराम है, रुक जाओ, इस तरफ ना जाओ, इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो, इसको इस वक्त करो, इसको इस वक्त ना करो। लेकिन शैतान एक बहुत बड़ा जो रास्ता खोलता है वो ये है ग्रे एरियाज़। ग्रे एरियाज़ डाउट्स देता है हमें, शायद ये ठीक है, शायद ये ठीक नहीं है, हो सकता है तुम कर सकते हो सकता है नहीं कर सकते, और बेनिफिट ऑफ डाउट देकर हमसे बहुत से काम करवाता चला जाता है। तो यहाँ पे केयरफुल होने की ज़रूरत है। लेकिन वो करता क्या है, उसने बहुत से चैनल्स लिए हुए हैं। जैसे आप देखें आजकल सोशल मीडिया है, आजकल टीवी है, आजकल अखबार है, किताबें हैं, कितने चैनल्स हैं जिनसे लोग सीखते हैं और उनकी भी जो बम्बार्डमेंट होती है उनके ऊपर असरअंदाज होती है। तो चलें देखते हैं कि शैतान के चैनल्स कौन से हैं। 3 ख़ास चैनल्स को वो इख्तियार करता है और अपने कंट्रोल में रख के हमें मैनिपुलेट करता है उनके ज़रिए। एक चैनल उसका है आँखें, एक चैनल है उसके कान, और एक चैनल है उसका ज़ुबान। हम देखते क्या हैं, हम सुनते क्या हैं और हम बोलते क्या हैं। थोड़ा सा ज़रा इसको मज़ीद एलेबोरेट करते हैं और इसका तफसीली जायज़ा लेते हैं। नज़र के बारे में हम जानते ही हैं और हमने इस पे बात भी की है। और नज़र क्या है, नज़र को तो नज़र के धोखे देता है, नज़र में टिकटिकी देता है, नज़र में इंडिसेंसी देता है, नज़र में बताता है कि झुकाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने नज़र बनाई किस लिए है, देखने के लिए बनाई है, देखो और खूब देखते चले जाओ। और नज़र में बेबाकी देता है, नज़र में हर उस चीज़ को दिखाता है जिसको नहीं देखना चाहिए और वो चीज़ें गायब कर देता है जिनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। नज़र के ज़रिए अपने रब से कनेक्ट नहीं होने देता, लेकिन वो जो सतही मोहब्बतें हैं उनमें उलझा के रख देता है। और इसीलिए हमें नज़र को ख़ास तौर पे गार्ड करने के लिए कहा गया है। फिर आप देखें कि जब नज़र को इस्तेमाल कर लेता है तो अगले मोर्चे की तरफ आ जाता है, और उसका वो मोर्चा है कान का मोर्चा। अब वो क्या करता है, कहता है कि ऐसी बात को कान लगा कर सुनो जिसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, और फिर पूरी कोशिश करके फासिद, बातिल और ख़राब किस्म की बातें जो हैं वो अंदर डालता जाता है। हर हराम काम को मुज़य्यन करके पेश करता है कि वो कानों को बहुत अच्छा लगे। और अगर कुछ लोग समझदार और अक्लमंद होते हैं, उनसे उनका वास्ता पड़ता है, तो फिर क्या करता है, उनको ऐसे कलाम के अंदर मदहोश कर देता है और मशगूल कर देता है कि वो फिर भी रास्ते से हट जाते हैं। गुफ्तगू में ऐसी बातों की आमेज़िश को शामिल करता है कि नफ्स फ़ौरन कबूल कर ले। कानों को वो बातें भली लगती हैं, कानों से वो चीज़ें सुनने को दिल चाहता है, और अगर कोई नसीहत को सुने तो क्या करता है, पैंतरा बदलवा देता है। कहता है गौर व फिक्र के रास्ते में तो रुकावटें आनी ही चाहिए, हर चीज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक अगला काम शुरू हो जाता है जिसको कुरान पाक में कहा गया है ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौलिल ग़रूर। कैसी बात होती है, चिकनी चुपड़ी बातें, ज़ुबान का इस्तेमाल। ऐसा इस्तेमाल होता है ज़ुबान का कि ऐसी हालत हो जाती है इंसान की कि ज़ुबान से हक़ नहीं निकलता, हक़ की बात नहीं सामने आती। ना ज़िक्र इलाही होता है, ना तौबा की बात होती है, ना इनाबत के ऊपर गौर होता है, ना तिलावत कुरान होती है, ना तालीम दीन होती है, और ज़ुबान ऐसे तमाम मौक़ों पे बंद हो जाती है, बंदिश सी लग जाती है। और पहली चीज़ ये कि ज़ुबान पर बातिल अल्फाज होते हैं, फासिद कलमात होते हैं। हम देखते हैं कि वालिदैन भी कितने परेशान रहते हैं इस बैड लैंग्वेज के हाथों कि उन्हें समझ ही नहीं आती। बस बदज़ुबानी जो है उसमें वो सरदारी करवा देता है और ज़ुबान को काबू में नहीं रखने देता। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, लग़वियात पे तवज्जो दिलवाना शुरू कर देता है, और ज़ुबान पर ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद, कुरान, हदीस, नसीहत, उन सब को बोझल बनाना शुरू कर देता है। सो मच सो कि इंसान का टेस्ट बदल जाता है
اور آج کل شیطان کے لیے تو کام اور بھی آسان ہو چکا ہے. یہ جو ہمارے ہاتھ میں گیجٹس ہیں، ہر وقت ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کانوں سے کچھ نہ کچھ ہم ان کے ذریعے سن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہماری وہ زبان بن چکے ہیں الفاظ کے ذریعے. کیا سٹریکس ہیں سنیپ چیٹ پہ، کیا انسٹاگرام پہ میمز چل رہے ہیں، اور کون کون سی باتیں ہیں جن کو دیکھنا ہے، اور فیس بک پہ کیا کیا ہٹس ہیں جن کو ہم نے توجہ دینی ہے. تو ٹاکنگ ٹاکنگ ٹاکنگ، اور اس ٹاکنگ کے ساتھ ہمارے یہ سارے انلیٹس جو ہیں یہ ہمیں بربادی کے راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. لیکن لذت کے سامان ہیں تو کیسے ہیں؟ والدین پریشان ہیں، بچوں کو کب فون دیں، بچوں کو کب فون نہ دیں، بچوں کو کتنا بولنا سکھائیں کہ لگے کہ وہ بہت پر اعتماد ہیں، لیکن اتنے بولڈ نہ ہو جائیں، اتنے بے باک نہ ہو جائیں کہ غلط باتیں کرنا شروع کر دیں اور ہماری ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیں جواب دینا شروع کر دیں. اور یہ سارے چینلز جو ہیں یہ شیطان نے ایسے خوبصورت بنا دیے ہیں جن کے ذریعے سے پیار، محبت، عشق، بہت سارے ان کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا صحیح استعمال جو بچپن سے ہم پلے گروپ میں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن ایک وقت ہماری زندگی میں ایسا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم انہی کے ہاتھوں پریشان ہو جاتے ہیں، انہی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں. نمازیں وہ خراب ہیں، اللہ سے کوئی حفاظت نہیں مانگی جا رہی، قرآن کے ساتھ کوئی کنیکشن جو ہے وہ بلٹ نہیں ہو پا رہا. تو یہ سارے جو گرے ایریاز ہیں ان کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. والدین سب سے پہلے تو رول ماڈل بنے اس سلسلے میں کہ ہم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں. ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بڑے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، منہ سے بول سکتے ہیں، اور وہ بچوں کے لیے حرام ہے کہ آپ بڑے ہو کے یہ سب کام کر لیں. اکثر ہم دیکھیں گے کہ جو والدین یہ جملے بولتے ہیں ساتھ ہی اساتذہ بھی اسکول میں کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ہم جو کام کر سکتے ہیں جب آپ بڑے ہوگے تو آپ بھی کر لینا. یعنی شیطان کہتا ہے کہ ابھی تمہاری ہلکی پھلکی تربیت ہو رہی ہے، اپنے رول ماڈلز کو دیکھتے رہو، اور ایک سٹیج آئے گی کہ تم یہ سب کام آسانی سے کر لینا. تو ذرا سوچیں اور سمجھیں کہ ہم نے یہ زبان کا استعمال، کان کا استعمال، آنکھ کا استعمال خود بھی صحیح کرنا ہے تاکہ ہماری جو نئی نسلیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں ہم ان کو بچا سکیں، اور ہمارے بچوں کو صحیح پتہ ہو کہ آج ہم نے ان سب چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور آگے جا کر بھی ہم نے کون سے محتاط رویے جو ہیں ان کے اوپر چلنا ہے. اس وقت ہم اپنے مہمان سے ملیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر انم نجم موجود ہیں جو کہ سائیکائٹرسٹ ہیں اور CMH مظفر آباد میں ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ ہم خاص طور پہ بات کریں گے ان کے بہت سارے پوٹینشیلز کی، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ ہماری جو تھیم ہے اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آج انوائٹ کرنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مظفر آباد سے اسپیشلی ہمارے پروگرام کے لیے آئی ہیں. آپ کے بارے میں جو خاص بات ہے ایک تو یہ ہے کہ یو آر اے سائیکائٹرسٹ، آپ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کرتی ہیں. جی. تو ایک ہوتا ہے کہ وہ بات ہے کہ آپ روحانی طور پہ بھی علاج کر رہی ہیں، روحانی کوئی چیزیں سامان بھی پیدا کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ جسمانی طور پہ بھی مریضوں کو دیکھتی ہیں. تو یہ جو کمبینیشن ہے یہ آپ کی لائف میں کیسے آیا؟ اچھا، جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، یہ میری لائف میں جو میں نے خود سٹارٹ کی کلاس 6 سے آیا. اچھا. اور وہ کہاں سے آیا، اس میں گھر کا ماحول جو ہے میرے خیال میں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور میرے دادا کو بہت شوق تھا شعر و شاعری کا اور لٹریچر کا، اور وہ ہمیں بچپن سے اقبال سنایا کرتے تھے، اقبال کا کلام پڑھایا کرتے تھے، اس کا میننگ سمجھانا، اور پھر ہمارے آپس میں مقابلے کروانے اقبال کے اشعار. اور اس کا رول یہ ہوتا تھا کہ اقبال کے علاوہ کسی اور کا شعر نہیں ہونا چاہیے. اچھا. اور بچپن میں یہ بچوں کے جو میگزینز ہوتے ہیں، پیغام کے نام سے ایک آتا تھا، تعلیم و تربیت کے نام سے، تو اس قسم کے جو بکس تھیں وہ سٹارٹ سے ہمارے گھر میں موجود تھیں اور ہمارے ماحول میں موجود تھیں، جس کی وجہ سے ان کتابوں کی محبت جو ہے وہ شروع سے ڈیولپ ہوئی. اور پھر کلاس 6 میں تھی، اور ڈیفینیٹلی اس ایج کے حوالے سے ایک امیچور قسم کی وہ شاعری سٹارٹ ہوئی. لیکن جو میرا سٹارٹ یاد ہے آپ کو جو آپ نے یاد ہے، بالکل یاد ہے. اور ہے ٹیکنیکلی وہ شاید آپ اس کو شعر کے معیار پہ پورا نہیں، لیکن ہاں جی 6th گریڈ میں ہاں جی وہ تھا. علم ایسی شمع ہے جو جلتی ہے اور جلاتی ہے، پروانوں کے دل لے کر انہیں اپنا طالب بناتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ میرا سٹارٹ تھا، اور پھر اس کے بعد
چلتا گیا. تو آپ نے یہ جو دونوں چیزیں ہیں ان کو آپ مطلب کیسے کیری کرتی ہیں؟ اچھا، مینٹل ہیلتھ کی طرف تو میں بعد میں آئی اور شاعری تو بہت پہلے سے تھی. مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کا ایک بڑا ڈیپ سا کنیکشن ہے آپس میں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ کو کسی انسان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. آپ شاعری کے تھرو آپ کسی کے انکانشیس مائنڈ کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی انکانشیس امپلسز، اس کی ڈیزائرز، اس کی پرائیورٹیز، بہت سی چیزیں اس میں ایکسپریس ہو رہی ہوتی ہیں غیر دانستہ طور پر. اور اس کے تھرو آپ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، جو کہ ہماری ہسٹری میں بہت سی مثالیں موجود ہیں. بہت سے ایسے شعراء گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑے طبقے کو، بہت بڑی قوم کو انفلوئنس کیا. تو مینٹل ہیلتھ اور شاعری، میں ان دونوں کو بہت انٹیگریٹڈ تناظر میں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی لائف میں جو ہے ڈاکٹر انم ایک بہت مطلب یعنی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ کی لائف ٹرانسفارم ہو گئی، اور اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل ہیں کہ آپ خوش نظر آ رہی ہیں، آپ ہیلدی مائنڈ سیٹ کے ساتھ نظر آ رہی ہیں. تھوڑا سا ہماری آڈینس کو اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گی ناظرین کو؟ یہ میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی، ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد میں. تقریباً 11 سال ہو گئے اس واقعے کو. اور میڈیکل کی تعلیم کے دوران ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے، فیملی کے ساتھ میں ٹریول کر رہی تھی، اور راستے میں کچھ ڈاکو تھے جنہوں نے ہماری گاڑی روکنے کی کوشش کی. ہم نے نہیں روکی تو انہوں نے فائر کر دیا. تو وہ جو گولی ہے وہ میری گردن میں اسٹک ہو گئی، میری اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی، اور میرے جسم کا زیادہ تر حصہ ابھی بھی پچھلے 11 سالوں سے حرکت نہیں کر سکتا. جیسے میری ٹانگوں میں مکمل طور پہ جان نہیں ہے، اور میرے ہاتھوں میں فائن گرپ نہیں ہے. تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ ایک دفعہ ہوا اور اس کا انفلوئنس 5 منٹ کے بعد یا 5 دن کے بعد، 5 مہینے یا 5 سالوں کے بعد ختم ہو گیا. یہ ایک لائف لانگ کنڈیشن ہے جو کہ میرے ساتھ ہے. اور اسٹارٹ میں ڈیفینیٹلی بہت مشکل تھا اس چیز کو کوپ کرنا، اتنے بہت سے چینجز کے ساتھ اڈیپٹ کرنا. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کہ مجھے بہت ہیلپ فل رہی ہیں اس کے اندر. جیسے کسی نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ آپ کو شکوہ نہیں ہوتا، کہ آپ کو شکایت نہیں ہوتی کہ وائی می، کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، جو کہ ہمارے ہاں ایک بہت کامن ہوتا ہے کہ ہم پہ تکلیف آتی ہے اور ہم فوراً کہتے ہیں کہ یا اللہ تجھے میں ہی ملا تھا، مجھے میرے ہی ساتھ کیوں. تو میں نے جب اس چیز پر سوچا تو مجھے لگا کہ میری عمر 21 سال تھی جب یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا، اور ان 21 سالوں میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا ان سب نعمتوں کے لیے جو اب مجھ سے چھن گئی ہیں. اور اگر میں نے 21 سال شکر ادا نہیں کیا تو مجھے کم از کم اگلے 21 سال شکوے کا بھی حق نہیں ہے. اور بعض اوقات جو درد ہوتا ہے یا جو پین ہوتا ہے ہماری لائف میں، اس کے اندر بہت سے گفٹس ہوتے ہیں جو ہمیں وقت کے ساتھ پتہ چلتے ہیں. اس پرائز کے بدلے میں جو کچھ ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی ایسی آزمائشیں بھی آتی ہیں یا امتحان آتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کھرے اور کھوٹے کی بھی پہچان ہو جاتی ہے. وہ پیار اور محبت جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے کہ کون حقیقی طور پہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور کون جو ہے وہ اس وقت تک ساتھ دے رہا تھا جب تک کہ اس کو لگ رہا تھا کہ جی اس کو مجھ سے کوئی بینیفٹ ہوتا ہے. آپ کے بھی ایسے کچھ ایکسپیرینس؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ ایسا مومنٹ ہوتا ہے کہ جس میں ہر چیز آپ کو کرسٹل کلیئر نظر آ جاتی ہے کہ کون کیا ہے. بالکل. اور بہت سی چیزیں، بہت سے لوگ ایسے آپ کی زندگی میں آتے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئی ہے، صحیح، یہ فرشتے آ گئے ہیں. اور بہت سے لوگ جن کو آپ اپنا بہت دل کے قریب رکھتے ہیں اور وہ اس طرح سے آپ کی زندگی سے غائب ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، چہرے نظر آنے لگتے ہیں. اچھا، میں ینگسٹرز کو جب دیکھتی ہوں کہ ظاہر ہے ایک ماں جس نے بچے کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس نے اس کو ہر چیز اس کی شروع میں مینیج کی، وہ ٹوٹلی مدر پہ ڈیپینڈنٹ ہے، پھر اس کو کھانا کھلایا، پھر اس کو مطلب لباس پہننا سکھایا، تربیت کی، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. اب جب وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے لگتے ہیں جس کا ماں باپ اپروو نہیں کرتے، تو وہ ماں باپ جب روکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہم پہ کیا احسان کیا، ہمیں پیدا کیا ہے. تو یعنی کہ وہ بھول جاتے ہیں سارے مومنٹس جو ہیں جو ان کے والدین کرتے ہیں. لیکن آپ آئی ہوئی ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، اور بہت آپ لوگ دونوں کی بانڈنگ اور وہ جیلنگ نظر آ رہی ہے. تو یعنی کہ آپ کو تو ہر وقت اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے ایک کنیکشن جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے. بالکل. میں اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں کہ میری میڈیکل کنڈیشن یا میری ہیلتھ کنڈیشن ایسی ہے کہ مجھے 24/7 کیئر کی ضرورت ہے. میں خود سے کروٹ نہیں تبدیل کر سکتی، سائڈ چینج کرنے
چلنی ہے تو مجھے اس میں ہیلپ چاہیے, پانی کا گلاس چاہیے, ویل چیئر سے بیڈ ٹرانسفر. تو پچھلے 11 سال سے میرے والدین کی زندگی میرے ارد گرد گھوم رہی ہے. میں ان کی زندگی کا محور ہوں, وہ اپنی زندگیاں بھول چکے ہیں. ان کی لائف مجھ سے شروع ہوتی ہے اور مجھ پہ ہی ختم ہوتی ہے. ان کا ہر پروگرام. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ ان کی زندگی مجھ سے شروع ہوتی ہے مجھ پہ ہی ختم ہوتی ہے, کہ تمام والدین کا یہی حال ہے. اگر میں دیکھوں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میری زندگی کا فوکس میرے بچے ہی ہیں, لیکن بچے بھول جاتے ہیں. اور آپ کو دیکھ کے یہ بہت شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ مطلب لائک کہ آپ کی مدر بھی ایک بہت ہیلدی طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ سب چیزوں کو لے کر چل رہی ہیں. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ آپ اسمائل کر رہی ہیں. یعنی کبھی کبھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک جھٹکا آتا ہے اس میں بہت ساری بھلائیاں ہوتی ہیں جو شاید ہم دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور اس کے وجہ سے بہت سے رشتے ہمارے قریب ہو جاتے ہیں. بالکل, جو کہ ایک بہت بلیسنگ ہے. شاید ماں باپ جس عمر میں ہمارے ساتھ بہت محنت کرتے ہیں وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہماری یادداشت میں وہ چیزیں محفوظ نہیں ہوتی. اچھا, شاعری پہ واپس آتے ہیں. اور آپ نے خود ہی یہ کہا, اور میں یہ سوچ بھی رہی تھی کہ آپ سے ضرور اس بات میں بات کروں گی, کہ جیسے ہم قرآن پاک کا اسلوب دیکھتے ہیں اور ہم جب احادیث بھی پڑھتے ہیں تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا عکس اقبال کی شاعری میں نظر آتا ہے. یعنی اس میں ہمیں اللہ کی محبت کا بتایا جاتا ہے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بتایا جاتا ہے, مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے, اور ایک ڈائنامک پرسنالٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں بہت اسٹرانگلی اس شاعری سے ملتا ہے. حلال محبتیں ان شارٹ میں کہوں کہ وہ ساری اجاگر کی جاتی ہیں, وارننگز دی جاتی ہیں. لیکن ہمیں عام جب شعراء کی ہم شاعری پڑھتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آتی؟ دیکھیے, جو شاعری ہے وہ شاعر کے انکانشیس مائنڈ کا اظہار ہے. اب یہاں پر ایک تھیوری ہے, ایک میسلو, اس بندے کا نام تھا, میسلو کی ہائرارکی ہے, جس میں وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ انسان کس طرح سے اپنی زندگی میں اوپر جاتا ہے. سیلف ایکچولائزیشن جو ہے اس کا الٹیمیٹ کانسیپٹ ہے کہ انسان کی جب ساری نیڈز فلفل ہوتی جاتی ہیں, وہ ایک سیڑھی اوپر, اس سے اگلی سیڑھی, اور فائنلی وہ جا کے سیلف ایکچولائزڈ انسان ہوتا ہے. تو ہر انسان اپنی زندگی کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں حاصل کر پایا. اور اقبال کی شاعری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اقبال ایک سیلف ایکچولائزیشن کے مقام کو پہنچ چکے تھے. اس لیے ان کا جو میسج ہے وہ ہماری جو آپ جس کو کہہ لیں کہ وہ رومانوی محبت اور جس حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں, تو اس سے بہت اوپر جا کر ان کا لیول سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے یہ آج ہی کہیں میں نے یہ اشعار دیکھے تو میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اور میں ذرا چاہوں گی کہ اس پہ آپ ضرور تبصرہ کریں, کیونکہ ایسی شاعری پڑھ کے ہی ہمارے لڑکے لڑکیاں بس کہتے ہیں ہائے دل دے دیا بس کسی کو. یہ چاہ تھی میری کہ تو چاہے مجھے, کیونکہ چاہے جانے کا احساس بھلا لگے, پر جیسا تو چاہتا ہے ایسا بھی تو میں نے چاہا نہیں, تو نہ چاہے یہ بھی مجھے گوارا نہیں, کیونکہ کوئی اور بھی تو اس احساس کا سہارا نہ لگے. یعنی میرے تو یہ سر کے اوپر سے شوٹ کر کے چلی گئی نا, کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ چاہت سے شروع ہوا ہے اور چاہت کا احساس اور یہ کہاں چلا گیا نا. تو ایسی جو شاعری ہوتی ہے اس کو آپ کیا کہیں گی؟ پہلے تو یہ کہ پہلے تو میں اس کو شاعری نہیں کہوں گی, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک کنفیوژن سے بھرے ہوئے جمبلڈ سے ورڈز ہیں کہ لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے شاید لکھنے والے کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے. چلیں آپ اپنے کوئی اشعار ہمیں سنائیں, کوئی ایسے اشعار سنائیں, کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کی انسپریشن جو ہے وہ اقبال سے آ رہی ہے, اور ہم سب ہمارے وہ قومی شاعر ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے بیٹے نے چھوٹا تھا تو اس نے مجھے ایک دن اسکول سے آ کے, جبکہ اردو سے وہ بھاگتا تھا, اس نے مجھے آ کے کہا کہ مجھے نا اقبال کی پوئٹری پڑھنی ہے. اور اس زمانے میں ہم نے بہت بکس جمع کی بچوں کی جو کہ اقبالیات پہ تھیں. اور کیا ہوا کہ ان کی کلاس میں ایک فکسچر پیریڈ تھا, تو ایک ٹیچر نے کہا کہ وہ کہیں باہر ٹریول کر رہی تھیں, اور وہاں پہ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں, تو جب انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں, تو وہ جو اس کنٹری میں جو صاحب تھے جن سے ان کی ملاقات تھی, انہوں نے کہا او فرام دا لینڈ آف اقبال. تو وہ کہتی ہیں کہ میں واپس آ کے مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ مجھے علامہ اقبال کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا جس طرح ان لوگوں کو پتا تھا. تو انہوں نے پھر بچوں کو اپنی کلاس میں اس طرح موٹیویٹ کیا کہ یو مسٹ نو اباؤٹ یور نیشنل پوئٹ. تو یہ کتنی ضروری بات ہے کہ ہم اپنی جو ویلیو سسٹم ہے اس کو صحیح طرح سمجھیں. تو ہم آپ سے کچھ اشعار سننا چاہیں گے. جی بالکل, چند اشعار پیش کرتی ہوں. عالم کن میں مجسم ہوں بڑی مدت سے, اس میں کن فیا کون سے کن. عالم کن میں مجسم ہوں بڑی مدت سے, خاک برہم ہوں مگر نم ہوں بڑی مدت سے.
تو نے تکمیل بُتِ جان سے منہ موڑ لیا، میں ادھورا ہوں، میں کچھ کم ہوں بڑی مدت سے۔ قصہ حوا و آدم سے فقط یہ جانا، قصہ حوا و آدم سے فقط یہ جانا، میں وہ بھٹکا ہوا آدم ہوں بڑی مدت سے۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ، کافی ڈیپ تھاٹس ہیں آپ کی اس سلسلے میں۔ اچھا، آپ یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ بہت سارے ینگسٹرز کے لیے جو آپ نے اپنی سٹوری بھی شیئر کی، اور آئی ایم شیور جب آپ ہاسپٹل میں ملتی ہوں گی تو یو وڈ بی رول ماڈل فار دیم، کہ یعنی کہ ہم تو وہی بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپلین کرتے ہیں، لیکن آپ کی اسٹرگلز، آپ کی اچیومنٹس، آپ کی اتنی اچھی اسمائل جس کے ذریعے آپ ایک پازیٹیوٹی کا میسج آگے پاس کر رہی ہیں، تو ہمارے بچے بچیاں کیا مطلب آج یہ پسند آ گیا، آج وہ پسند آ گیا، آج اس سے دل ٹوٹ گیا، آج اس بات پہ موڈ خراب ہو گیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جی سب چیزیں چھوڑ دی ہیں نا، زندگی سے بھی ہمت ہار دی، سب کچھ بس ختم ہو گیا نا، لائف ختم ہو گئی ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو چینلائز کریں؟ دیکھیے، یہ ایک فینومینا ہے جس کو ہم ریزیلینس کا نام دیتے ہیں، کہ جب حالات نامساعد ہو جائیں، سب چیزیں آپ کے اگینسٹ چلی جائیں، آپ جب ڈوبنے لگیں اور اس کے بعد جو آپ ابھرتے ہیں، یہ ریزیلینس ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، جو کہ میں پرابلم ایک دیکھ رہی ہوں، کہ جب ہم ڈوبنے لگتے ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہمیں اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے، ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ زندگی میں کئی طرح کی مشکلات آتی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہو سکتی ہے جو کہ پیار عشق محبت والی جو بریک اپس ہیں، یا کچھ کسی بھی قسم کی مشکلات آ سکتی ہیں، کوئی بھی ہارڈ ٹائمز آ سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی چیز پر آ کر زندگی ختم نہیں ہوتی۔ مشکل وقت آتا ہے اور وہ گزر بھی جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور وقت کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ صحیح۔ جب برا وقت آتا ہے، ہم اگر ایک سفر پر ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری منزل وہ سامنے ہے، راستے میں بارش ہو جاتی ہے، راستے میں کوئی اور ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے، تو ہم کچھ دیر ٹھہر سکتے ہیں، ہم کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں، لیکن اس منزل سے نظر نہیں ہٹانی ہمیں۔ صحیح۔ ہمیں پرسسٹنس کی ضرورت ہے، ہم ریسٹ ضرور کریں، لیکن ہم نظر اگر منزل پر رکھیں گے تو رکاوٹوں سے ہماری نظر خود بخود ہٹ جائے گی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اچھا، یہ شاعر لوگ ہیں، یہ پھر جذبات سے کیوں کھیلتے ہیں؟ کیوں ایسی شاعری ہمیں نظر آتی ہے اور لوگ بہت اٹریکٹ ہو کر ایسی شاعری کی طرف جاتے ہیں جو کہ یہ سارے حرام جذبات کو ابھارتے ہیں؟ یعنی کہ والدین کی محبت کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا ہوتا، یا یہ کہ پرسنالٹی گرومنگ کی طرف تو بات نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن یہی ہے کہ جی عشق مجازی اور عشق مجازی، اور اسی پہ کنٹینیوس بات جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ عشقیہ شاعری ہوتی ہے ہر وقت۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری میٹرک کی جو تعلیم ہے اس میں بھی یہی حال ہے، اور ہم شعراء کی جب باتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے بچوں کو تو انڈائریکٹ طریقے سے یہی میسج کنٹینیوسلی ملتا جا رہا ہے کہ بھئی اتنے بڑے بڑے شعراء ہیں اور انہوں نے اپنے محبوب کے پیچھے یہ کچھ کیا ہے، اور ان کو ایک نالج اتنا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو سینیریو کریٹ ہوا ہوتا ہے، اس کو کیسے دیکھا جائے؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ شاعری میں اسپیشلی اردو شاعری کی اگر ہم بات کریں، اس میں ایک وہ ایرا آیا تھا جس کے بہت مشہور شاعر گزرے ہیں اور جو ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہیں۔ ادبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو شاید وہ شاعری بہت اعلیٰ پائے کی ہوگی، لیکن وہی بات ہے کہ کانٹینٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ زلف اور رخسار اور آنکھ، شراب، اور ہاں جی شراب، اور آپ دیکھیں کئی شعر پڑھ کے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ تو بالکل فلاں آیت کے اگینسٹ ہیں، یہ تو اس حدیث کے اگینسٹ ہیں، اور لوگ فوراً بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو تھے اشعار پڑھے جاتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ کنٹینٹ کیسا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ شاعری میں بعض چیزیں استعارے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، جیسے اگر نشے کی بات ہو رہی ہے تو وہ بے خودی کا اظہار ہے، وہ کسی بھی چیز سے وابستگی، آپ کا پیشن شو کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے نے استعارے کے طور پر استعمال کیا، اور جو ہماری پڑھنے والی قوم ہے، جو میجورٹی ہے، جو کہ شاید اس انٹلیکچوئل لیول کو نہیں پہنچی، وہ اس کو لٹرل میننگز میں لے رہی ہے اور مس گائیڈ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن میں یہاں پہ یہی بات لانا چاہوں گی کہ آپ کا جیسے ماشاءاللہ کافی عبور ہے اقبالیات پہ بھی، تو آپ بتائیں کہ کیا آپ کو علامہ اقبال کی شاعری میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اس کو ایز اے کمپیریزن یا اس طرح سے وہ کیا ہے یا سملی کے طور پہ کیا ہے، تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ اقبال کی اقبالیات میں ایسی چیزیں ہیں؟
دیکھیے اقبال ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے جس میں مجھے اس طرح کا عبور اس لیے حاصل نہیں کیونکہ وہ اتنا وسیع ہے کہ میں اس کو مکمل طور پر نہیں جانتی، لیکن جتنا میں جانتی ہوں مجھے اس میں ایسی چیزوں کا کوئی اتنا خاص نہیں ملا. اس میں جو اکثر اس نے کمپیریزن اقبال نے جو چیز لکھی ہے انہوں نے اکثر جگہوں پر قرآن کی ٹیچنگز کو شاعری میں ڈھالا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جو ہائرارکی کے ٹاپ لیول پر ہمیشہ تکون ہوتی ہے، ایک نوک ہوتی ہے، یعنی کم لوگ وہاں تک پہنچ پاتے ہیں اس لیول تک، میجورٹی جو ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے. اچھا، میں چاہوں گی کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو ضرور کوئی پیغام دیں اس نظر سے بھی کہ اپنی زندگی کو بہتر کیسے کرنا ہے، اس نظر سے بھی کہ کوئی سیٹ بیکس ہوتے ہیں تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور اس نظر سے بھی کہ اپنے والدین کی کتنی قدر کرنے کی ضرورت ہے. جی، جہاں تک والدین کی قدر کرنے کی بات ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے خود کو یہ تصور کریں کہ آج سے 20 سال 25 سال یا اس عمر کو جائیں جب ایک نومولود ہوتا ہے، اور وہ ٹائم اور وہ اس ٹائم سے یہ ٹائم، اس کی سمجھ تبھی آتی ہے شاید جب آپ خود پیرنٹنگ کے رول میں جاتے ہیں، جب آپ خود ماں یا باپ بنتے ہیں، اور تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بچے کی رسپانسبلٹی 24/7 کی رسپانسبلٹی کیا ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے آپ کو شکایات زیادہ ہوتی ہیں اور آپ کے اندر شکر کا جذبہ کم ہوتا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نئی نسل کو ایسا کیا پیغام دیا جائے، تو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ پیغام یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سرچ فار دا میننگ آف لائف. یہ جو سرچ ہے، یہ جو کویسٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے. سوال اٹھانا، سوال کرنا یہ بہت ضروری ہے. بچے کو جواب آنے چاہیے لیکن اس کو سوال کرنا بھی آنا چاہیے، کیونکہ علم جو داخل ہوتا ہے وہ سوال سے داخل ہوتا ہے. اور ہم سوال کرنے کی کیپیسٹی کو کھوتے جا رہے ہیں. ہم سوالوں کو دباتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں اور ہم اس کو لے کر چلیں کہ آؤ اس کا جواب مل کر ڈھونڈیں. ہم سوال کرنا نہیں سکھاتے، جبکہ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اور لائف کے اندر جو میننگ آپ کی زندگی میں جب آئے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو سیٹ بیک آپ کی لائف میں، آرڈینری لائف میں آتا ہے، آپ سیٹ بیک کو تو ہٹا نہیں سکتے. لائک جو پین ہوتا ہے وہ انیویٹیبل ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ کیا آپ اس سے اپنی لائف کو میزریبل بنا رہے ہیں یا نہیں. اگر آپ کی زندگی میں مقصدیت نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی چھوٹا سا دھچکا بھی انجام پہ پہنچا دے گا آپ کو. آپ کو جب یہ انجری ہوئی تھی اور آپ جب مطلب اٹھی اور آپ کو ریئلائزیشن ہوئی کہ بھی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو آپ نے ابھی جو آپ کی والدہ بتا رہی تھی، میں چاہوں گی کہ وہ بھی آپ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا مانگا تھا اس ٹائم پر. میں نے کہا کہ میرا بھائی حرج ہو رہا ہے، میں کالج نہیں جا پا رہی، میری بکس مجھے لا کر دیں، کیونکہ میرا مقصد اگر اس وقت اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنا ہے تو ارسپیکٹیو آف دیٹ کہ میں کس حالت میں ہوں، میں اپنا مقصد کنٹینیو کر سکتی ہوں، اپنے ٹریول کو، اس جرنی کو کنٹینیو کر سکتی ہوں، تو مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آئیں اور آپ نے بہت ہی اسٹرانگ میسیجز دیے. آپ کا سوال اور ہمارا جواب. اور آج ہمیں ایک بچے نے خط لکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے والد اس رشتے پر رضامند نہیں ہیں. ہم نے ہر طرح کی کوشش کی کہ وہ راضی ہو جائیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے. کیا میں اس لڑکی سے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتا ہوں؟ کیا ہمارا نکاح جائز ہوگا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑا ایک سنگین نوعیت کا معاملہ ہے. سب سے پہلی چیز تو جو ہمیں یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لڑکی کی پروٹیکشن کے لیے اس کے لیے ولی رکھا ہے، اور یہ ولایت جو آتی ہے بیسیکلی سب سے پہلے تو والد کے ذریعے آتی ہے. اور اس کو بھی سمجھنے کی مزید ذرا ضرورت ہے. اس میں ہم کیا جاننے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے جب ولی کا لفظ سنا تو ہم نے یہ دیکھا کہ شاید ایک ولن ہے جو کہ اس لڑکی کی زندگی میں ہے اور وہ اس کو اس لڑکے سے جدا کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا سا ذرا ٹھنڈے دل سے سمجھ کے، ٹھہر کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بچی ہے جو پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ پیدا ہوتی ہے تو شاید کچھ خواتین گھر میں منہ بھی بناتی ہیں، دادی، نانی، خالہ، پھپھو شاید کہہ بھی دیتی ہیں اچھا چلو اگلی بار صحیح، یا یہ کہ اچھا چلو جو اللہ نے دینا تھا دے دیا. لیکن وہ ایک والد ہوتا ہے اس گھر میں جو کہ اس بچی کو اٹھاتا ہے اور اس کو پیار بھی کرتا ہے.
छोटा जब वो बच्ची स्कूल जाना शुरू करती है तो उंगली पकड़कर उसको लेकर जाता है, जब वो बड़ी होती है तो उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है। अक्सर घरों में हम देखते हैं कि बच्चियों का अपने अम्मा से रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होता, बल्कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अम्मी बात नहीं मानती, अम्मी थोड़ी सख्ती करती हैं, अम्मी ये नहीं करने देती। लेकिन जैसे ही वालिद घर आते हैं वो कहते हैं मेरी बेटी को ना रोको, मेरी बेटी जो करना चाहती है उसको करने दो। और यही बाप जो है एक दिन क्या देखता है कि कहीं सड़क के किनारे, कॉलेज के अंदर, कहीं और आते जाते एक लड़का उस लड़की को बुला के क्या कह रहा है, हराम की दावत दे रहा है, इधर आ जाओ आई लव यू, इधर आ जाओ छुपके मिलते हैं, इधर आ जाओ किसी को बताना ना, अपनी तस्वीर मुझे दे दो। आपका क्या ख्याल है कि जब उस वली को पता चलता है कि एक लड़का इस किस्म के तरीके से उनकी बेटी के साथ बहुत से मामलात रख रहा है, वो उस लड़के को ट्रस्ट करेंगे? नहीं। उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल है कि जिस बच्ची को उन्होंने सारी ज़िंदगी प्रोटेक्ट किया, अब उसके ऐसे सेंसिटिव मामलात में जहाँ उसकी सारी ज़िंदगी एट स्टेक है, तो उन्होंने सोच समझ कर फ़ैसला करना है। वली जो होता है वो उस लड़की का गार्डियन होता है। अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी मुश्किल बनाने के लिए नहीं रखा, अल्लाह ताला ने उसको इसलिए रखा है ताकि उस लड़के को पता हो कि इस लड़की की एक बैकिंग है, ये तन्हा नहीं है, इसके साथ ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर तुमने इसको तंग किया या इसकी ज़िंदगी को डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश की तो कोई इसके लिए स्टैंड लेगा। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरफ आ जाते हैं, जहाँ मैंने आपको बताया कि एक लड़की के दिल में वली की इज़्ज़त होनी चाहिए, जहाँ मैंने आपको बताया कि लड़के को सोचना चाहिए कि मैं वली को क्रॉस करके नहीं जा सकता। दीन ने इस मामले में हमें वजाहत से कह दिया है कि वो निकाह ही नहीं होता जिसमें लड़की की तरफ से वली शामिल ना हो, सिर्फ़ इसलिए कि उस लड़की को बहुत सी मुश्किलात से बचाया गया है। लेकिन साथ ही हम क्या देखते हैं कि अब वली पे क्या ज़िम्मेदारी आती है। कई दफ़ा हम ऐसे केसेस देखते हैं कि वली जो है वो उनकी अना सामने आ जाती है, या ख़ानदानी रस्म व रवाज सामने आ जाते हैं, या उनको कोई और पसंद है अपनी बच्ची के लिए और वो बच्ची गिड़गिड़ा के कह रही है कि मेरा इस लड़के के साथ कोई मेंटल रेपो नहीं है, या कोई तालीमी हिसाब से हम बराबर मैच नहीं हैं, या अगर मैच है भी लेकिन मुझे कोई पसंद आ चुका है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। और लॉजिकली भी अगर आप देखें तो वो शख्स बुरा इंसान नहीं है, मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पर वली जो है वो डट जाता है और अब उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो दोनों तरफ मसाइल हो सकते हैं, और एक तरफ झुकाव हो सकता है और एक तरफ मसला हो सकता है। अब हम सबका तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, एक तरीका ये है कि हम मीडिया पे और जगह जगह बैठ के वली के बारे में बात करें और हम कहें ये अच्छा इंसान नहीं है और ये उस लड़की के साथ जुल्म कर रहा है, और लड़की को आज़ादी दिलवाने के लिए बहुत से बैनर उठा लें। दूसरा तरीका ये है कि अल्लाह का जो हुक्म है उसकी सही इम्प्लीमेंटेशन करें। कैसे करें? ख़ानदान के लोग उसमें अपना हिस्सा डालें, जो हमारी पूरी हमारा मुसलमान उम्मत है उसको सही कॉन्सेप्ट दिए जाएं, लड़के को सही बात समझाई जाए, लड़की को सही बात समझाई जाए। कितने उलमा ये बात कहते हैं कि वली को भी गलत बात पे स्टैंड नहीं लेना चाहिए, मान जाना चाहिए। और कितने उलमा ये बात भी बताते हैं कि अगर वली किसी वजह से कह रहा है कि नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा और मैं समझता हूँ कि तुम ये शादी ना करो, तो अगर लड़का लड़की रुक जाते हैं तो लेटर ईयर्स में आगे जाकर उनको लगता है कि हमने अपने वालिदैन की बात सुनकर जो भी फ़ैसला किया ठीक है, उस वक्त हमें वक्ती तौर पे मुश्किल लगा लेकिन उसमें हमारी भलाई ही थी। तो दोनों को लड़का है, लड़की है, वालिद हैं, उन सबको अपनी अपनी जगह सही तरीके से सोचने की ज़रूरत है। मेरे सामने भी कई दफ़ा कोई केस आता है और जब मैं जाकर उस बच्ची के वालिदैन से पूछती हूँ, जो वो स्टेटमेंट देते हैं या वो बात बताते हैं वो वाकई इम्पॉर्टेंट बात होती है, जिसकी वजह से बाद के लिए जो उनके मसाइल हैं उनका हमें हल मिलता है। तो यहाँ पर हम ये देख लें, ख़ास तौर पे हम सोचें, अभी हमने मुलाकात की थी डॉक्टर अनम के साथ भी, और देखें कि उनकी ज़िंदगी में इस वक्त उनके वालिदैन का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि हम मानते हैं, बहुत से प्रोग्राम्स में हमने बात की, हम मानते हैं बहुत से साइकोलॉजिस्ट आकर हमें ये बात समझाते हैं और ये एंगल देते हैं कि देखें वालिदैन अगर बच्चों को मोहब्बत नहीं करेंगे तो उनकी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत की कमी होगी और इसी वजह से ये हराम मोहब्बतें जो हैं जन्म लेंगी। लेकिन जब हम बालिग हो जाते हैं,
جب ہمیں بہت سی محبتوں کا احساس ہو جاتا ہے، جب ہمیں اپنی زندگی میں محبت کی کمی کا احساس ہو جاتا ہے، تو ہم کیوں حرام محبتیں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم کیوں ایسے چینلز پہ جاتے ہیں جہاں ہم اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں، اپنی دنیا کے لیے بھی، اپنی آخرت کے لیے بھی، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی؟ ہم کیوں یہ کام نہیں کرتے کہ جا کر ان حلال محبتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں؟ ہم کیوں نہیں وہ سٹیپ لیتے کہ جا کر اپنے والدین کا خیال کریں اور ان کی قدر کریں اور ان کو وہ محبت دیں جو شاید اس کا اظہار وہ ہم سے اس طرح نہیں کر سکے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے لیے اب آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ ایسے اہم معاملات ہیں جن کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جب بھی ہم اس طرح کی محبتوں میں الجھے ہوئے ہوں اور ہم یہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ کون سا کام ہمیں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ سورہ الحشر میں آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں جیسے نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی نافرمان لوگ ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ دوبارہ میں اسی نقطے پر آؤں گی کہ ہمیں اصل میں جو اللہ نے سسٹم دیا ہے محبتوں کا، اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا ہے۔ جگہ جگہ ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا کہا گیا ہے، جگہ جگہ ہمیں ان کے لیے جھک جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کریں گے تو ہماری سب چیزیں ویل پلیسڈ ہوں گی، نہیں تو انہی محبتوں کے الجھاؤ میں کیا ہو جائے گا، ہم اللہ کو بھی بھول جائیں گے اور دنیا میں بھی وہ محبتیں جو ہمارے پاس ہیں اور ہمیں مل رہی ہیں، ہم ان کی قدردانی نہیں کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔